तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। आप यार जलादी के मुतालिक क्या जानते हैं? कुज़ात की किताब के मुताबिक खुदा के लोगों को बचाने में उसका क्या किरदार है? इफ्ता कौन था? क्या वो काजी बनने का अहल था जो खुदा के लोगों को बचाए? वो कौन सी मुश्किलात और रुकावटें थी जिनका सामना इफ्ता को था और वो उन पर गालिब कैसे आया? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम क़ज़ात की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो कि पुराने अहदनामे में तारीख की दूसरी किताब है। आज हम 10वें बाब और फिर 11वें बाब के कुछ हिस्से का मुतालिया करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सफ़ात खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और मैं स्टूडियो में आए अपने मेहमानों को भी खुशामदीद कहूँगा। भाई मुहीब, कुज़ात की किताब के 10वें बाब की शुरुआत की 5 आयात में 2 काजियों का जिक्र मिलता है, जिनमें से एक तौले और दूसरा यायर है। हमें इनके बारे में बताइए। बाइबल हमें पहली 2 आयत में बताती है, और अभी मलिक के बाद तौले बिन फव्वा बिन दोदो जो कि अशकार के कबीला का था, इज़राइल की हमायत करने को उठा। वो इफ्राहिम के कोहिस्तानी मुल्क में रहता था। वो 33 बरस इसराइलियों का काजी रहा और वो मर गया और सिमर में दफन हुआ। दरअसल हम इस शख्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, और ये बात वाजिया है कि इसने कोई बड़ा किरदार नहीं किया और ना ही उसने इज़राइल के लिए कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया था जिसकी वजह से इसे याद रखा जाए या इसका कोई शुमार किया जाए। अगरचा उसने कोई बड़े काम नहीं किए, और मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम लोगों को जदून की तरह ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी फतूहात सरअंजाम दें या खिदमत करें। हो सकता है कि एक सादा सा भाई जिसके पास सादा सी खिदमत हो, या एक सादा सी बहन जिसके पास एक सादा सी खिदमत हो, लेकिन खुदा इन खिदमात को कदर की निगाह से देखता है और वो उनके नाम मुअज़्ज़िज़ और अजीम लोगों के साथ रखता है। ये सच है कि उसने कोई हीरो वाला कारनामा सरअंजाम नहीं दिया, और देखा जाए तो काजियों का दौर बहुत बड़ी बड़ी और शानदार फतूहात से भरे हुए नहीं है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो छोटी चीज़ों के दिन में है। उसके नाम का मतलब हमें मालूम होता है कि वो एक अजीम शख्स है। तौला का मतलब है कीड़ा, और उसके बाप का नाम फुआ है जिसका मतलब है गुफ्तगू, और उसके दादा का नाम है दोदो जिसका मतलब है प्यार। इन नामों के मतलब से हम क्या जान सकते हैं? जी हाँ, उसका दादा खुदा के प्यार में डूबा हुआ था, और जो शख्स खुदा से प्यार करता है वो उसकी मोहब्बत में हमेशा डूबा रहता है। उसका एक बेटा हुआ, उसका नाम उसने फुआ रखा, और फुआ के मायने हैं इल्फाज। और एक दूसरी नस्ल में तौला पैदा हुआ जो एक हलीम शख्स था, और हलीम वो शख्स नहीं जो अपने बारे में बुरा बोलता है, बल्कि वो है जो अपने आप में मदहोश नहीं होता। तौला यानी कीड़ा, तौला यानी कीड़ा। एक हकीर शख्स और अपनी ही जिंदगी में घटिया। वो एक काजी था जो अबी मलिक के बाद एक मुख्तलिफ रूह और मुख्तलिफ रुझान के साथ आया, जबकि अबी मलिक को अपने ऊपर बहुत ज्यादा फख्र था। अबी मलिक कौन था? ये शख्स तौला अपनी तरफ बिल्कुल नहीं देखता था। आप हमें यायर के बारे में भी कुछ बताइए। यायर एक काजी था और वो तौला के बाद आया, और वो 22 साल काजी रहा था। नहीं, जिसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया, लेकिन इसके नाम का मतलब है कि वो रोशनी देता है। वो रोशनी देता है। जी।
اور یہ روشنی گواہی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وہ ایک شخص نے جس نے خدا کے لوگوں میں خدا کے نام کی گواہی دی ہے، اور اس آدمی کے 30 بیٹے تھے جو 30 گدھوں پر سوار تھے۔ یہ واضح ہے کہ وہ بہت امیر شخص تھا۔ 30 بیٹے، 30 گدھے اور 30 شہر۔ جی بالکل۔ دراصل یہ بات تو صاف ہے کہ وہ امیر شخص تھا اور وہ اپنے بیٹوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، پس اس نے انہیں عیش و عشرت کی زندگی دے رکھی تھی۔ بے شک اس دور میں گدھوں کا مالک ہونے سے مراد دولت، عزت اور وقار تھا۔ بادشاہ گدھوں پر سواری کیا کرتے تھے اور وہ اپنے بچوں کو گدھے دیا کرتے تھے۔ یہ واضح ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کی دیکھ بھال کی، لیکن اس نے روحانی طور پر ان کی دیکھ بھال نہیں کی بلکہ مالی طور پر ان کی دیکھ بھال کی۔ اس نے ان کو ہر ایک شہر دیا، اور بے شک یہ ناکامی کی ایک قسم ہے کہ صرف ان کی دنیاوی مستقبل کی فکر کرنا اور ان کے ایماندار ہونے کی فکر نہ کرنا۔ بھائی صفات، اس نے میری توجہ مبذول کروائی کہ جو اس کے پاس میراث ہے، جیسے کہ 30 بیٹے، 30 گدھے اور 30 شہر۔ لہٰذا کیا آپ کو لگتا ہے کہ گدھوں اور مال کی کثرت نے اس قاضی کی زندگی میں خدا کو جلال دینے میں کوئی کردار ادا کیا؟ لہٰذا آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا بتائیں گے؟ ہم گدھوں کے ساتھ ناانصافی کرنا نہیں چاہتے، یعنی یائر کے پاس گدھوں کا ہونا کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی ایسے قاضی کے لیے مناسب نہیں جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا ہو اور لوگ اسے گدھوں کا مالک ہوتے ہوئے مثال کے طور پر دیکھیں۔ لہٰذا یہ دولت کے بارے میں ایک سبق ہے۔ اسے اس کی بجائے اپنے بیٹوں کو خدا کا خوف اور راستہ دکھانا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایک ہی سمت میں سخت کام کیا، اور پاک روح نے نشاندہی کی کہ ہر ایک کے پاس ایک گدھا اور ہر ایک کے پاس ایک شہر تھا۔ میں موجودہ وقت میں اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے مادی چیزوں کا ملنا نعمت ہے، لیکن دولت کا جمع کرنا اور اپنے بیٹے کو نئی ترین کار کا نیا ماڈل دینا یا پھر اپنے بیٹے کو نیا موبائل لے کر دینا جبکہ آپ کے بچے خدا سے دور ہوں، یہ شرمناک ہے۔ دیکھیں، میں نے ایک چھوٹی لڑکی کے بارے میں ایک کہانی سنی جسے خداوند نے بیمار رہنے دیا۔ اس لڑکی کو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ مرنے والی ہے، لیکن ایک شام اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ تو اس نے کہا، بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں اچھی تعلیم دلائی اور تیراکی سکھانے کے لیے اچھے استاد مقرر کیے، تمہارے اچھے کپڑے بیرون ملک سے منگوائے، تو پھر تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ تو اس بچی نے کہا کہ بابا میں مر رہی ہوں اور میں یہ نہیں جانتی کہ مرنا کیسے ہے۔ میں نہیں جانتی جب میں مروں گی تو میں کہاں جاؤں گی۔ بے شک ایک ایسا باپ جس کا ذہن، دل اور قوت صرف دولت اور اپنے فائدے پر مرکوز تھی، مایوسی کا سبب بنا، اور اس نے اپنے کاروباری دوستوں کو بلوایا اور کہا میری بیٹی مر رہی ہے مگر نہیں جانتی کہاں جائے گی۔ لہٰذا بیٹی اپنے باپ کو بتا رہی ہے، میں پریشان ہوں کیونکہ میں نہیں جانتی کہ کیسے مرنا ہے، اور خداوند ماں باپ پر فضل مانگتا ہے کہ نہ صرف وہ اپنے بیٹوں کے لیے دولت، اپارٹمنٹ اور جائیداد کو جمع کریں بلکہ انہیں بچپن ہی سے تعلیم دیں، اور جب میں عبادات میں جاتا ہوں تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں تاکہ جب ہم آسمان پر جائیں تو وہ میرے ساتھ ہو۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور واپس آ کر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں اور ان سے ان کے سوالات جانیں۔ ہم نے دیکھا کہ جدون کا بیٹا ابھی ملک تھا، اور بائبل ابھی ملک کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ ایک برا شخص تھا، اور یائر نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کا کوئی بھی بچہ قاضی یا رہنما بننے کے لائق ہو۔ اور آج کل ہم اس طرح کے رہنما دیکھتے ہیں جو بچوں کے لیے کسی بھی طرح کا اچھا اثر نہیں چھوڑتے۔ یہ ایک بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ جی، در حقیقت یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اس کلیسیا میں ایک خادم یا رہنما جو دوسروں کو سکھاتا ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش خدا کے خوف میں نہ کرے۔ اور قاضیوں کے دور سے پہلے یشوع نے ایک بہت ہی زبردست اصول مرتب کیا تھا،
اور جب اس نے کہا کہ اب رہی میرے اور میرے خاندان کی بات، سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے، اور اس سے پہلے خداوند نے ابراہم کے بارے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے ویست کرے گا۔ جیسے ہم نوح کے بارے میں دیکھتے ہیں، جس نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ایک کشتی تیار کی، گھر کو بچانے کے لیے۔ جی، گھر کو بچانے کے لیے۔ زمینی معلومات کے حوالہ سے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا اچھی بات ہے۔ مجھے ان کی صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے جو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن کامیابی تقسیم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب میرا بیٹا کامیاب ہوتا ہے تو خوش ہونا میرے لیے بیکار ہوگا۔ اگر وہ صرف دنیاوی تعلیم میں بڑی بڑی اور بہترین ڈگری حاصل کرتا ہے اور دنیا میں بہترین زندگی گزارتا ہے اور بہت ساری جائیداد بھی کماتا ہے، لیکن آخرکار وہ روحانی طور پر کھو جاتا ہے اور خدا کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں رکھتا، میرا عدل ٹوٹ جائے گا جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ وہ خدا سے دور ایک بری زندگی گزار رہا ہے۔ میری ایک ذمہ داری ہے، بہت ہی سنجیدہ ذمہ داری۔ شاید میں گھر میں ایک اچھی مثال نہیں تھا، اور اس نے مجھ میں دوہرا پن دیکھا۔ بیرونی طور پر میں منادی کرتا ہوں، میں اسٹیج پر بہت اچھے الفاظ کہتا ہوں، جبکہ میں گھر میں اس طرح سے نہیں رہتا، اور وہ اس سے مشاہدہ کرتا ہے۔ میں لوگوں سے دعا کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میں خود دعا نہیں کرتا۔ میں ان سے بائبل کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن میں خود بائبل کی پرواہ نہیں کرتا۔ گھر میں طرز عمل میرے باہر کے رویے سے زیادہ اہم ہے۔ چھوٹا دائرہ جو خدا نے مجھے سونپا تھا، اس میں مثال کی عدم موجودگی نوجوانوں کی گمشدگی کا باعث بنی یہ ہے۔ کافی نہیں کہ میں بچوں کو دعا کرنے کا کہوں، بلکہ یہ کہ وہ مجھے دعا کرتے دیکھیں۔ بالکل صحیح۔ صحیح۔ اور یہ کرنا منادی یا جو میں کہتا ہوں اس سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر ہے تو کہتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں۔ یوں تو تمہارا بلند آواز سے بولنا مجھے سنائی نہیں دے سکتا۔ یہ ایک سنگین تباہی ہے جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کے سامنے اپنے سکھ کھو دیتے ہیں، اور اس کے برعکس طویل مدت میں اور بہت ساری آزمائشوں میں اور زندگی کے بدلتے حالات میں جب وہ ہماری ایمانداری دیکھتے ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ارادے سے ہٹتے نہیں ہیں، جب وہ ان اصولوں کو دیکھتے ہیں جن پر ہم زندگی گزارتے ہیں اور جن کے لیے ہم خدا کو جواب دے ہیں، حالات چاہے کچھ بھی ہوں، نجی ہوں یا عوامی اقدار کرنا ہو، زندگی گزارنا اور ان اصولوں کو اپنے بچوں کے سامنے قائم کرنے سے وہ سکھ کو محسوس کریں گے، اور ایک مضبوط پیغام ان کے دلوں پر نقش ہو جائے گا کہ یہ چیز حقیقی ہے، کہ ان لوگوں کی زندگی میں خدا حقیقی ہے۔ بس وہ خدا کے خوف کو سیکھیں گے۔ یہی ایک رویہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ناظرین جو موجود ہیں، ہر ماں باپ کو ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہی چیز سمجھائیں۔ یعنی اسے اپنے خاندان سے زیادہ عرصہ دور اور اپنے بچوں سے دور نہیں رہنا چاہیے، بالخصوص جب وہ جوان ہوں، اور انہیں اپنے پاس باپ کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کی مدد کرے، ان کو تعلیم دے اور بائبل کی کہانیاں سنائے، کیونکہ اگر کوئی اپنے خاندان کی دیکھ بھال نہیں کرتا تو کلیسیا کی کیسے کرے گا؟ اور بعض اوقات اس کا مرکز اپنی فیملی نہیں بلکہ بیرونی ہوتا ہے، اور بے شک ان معاملات میں خدا کی حکمت اور خدا کے اختیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور بے الزام باپ ہیں جن کے طرز عمل میں لیکن کچھ بھی عام غلط اصول نہیں، ذمہ داری مثلاً ہے۔ سیمول اور اپنے کام کرنے کی صحیح۔ ذمہ داری۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ میرے باپ نے مجھے پاگل کر دیا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو اس نے کہا میرا باپ چرچ میں کچھ اور کہتا ہے مگر گھر میں مختلف ہے، اور پالوس نے جو کہا وہ یہی ہے کہ اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، صحیح۔ جب ہم کچھ کہیں پر اس پر عمل نہ کریں تو ان کو غصہ ضرور آئے گا۔ ٹھیک ہے بھائی صفوات، 10ویں باب میں تولے اور یائر کے بارے میں بات کرنے کے بعد 6 آیت میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل خداوند کے حضور پھر بدی کرنے اور بلی مرسترات اور ارام کے دیوتاؤں اور سیدا کے دیوتاؤں اور مواب کے دیوتاؤں اور بنی امون کے دیوتاؤں اور فلسطینیوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کو چھوڑ دیا اور اس کی پرستش نہ کی۔ تب خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو فلسطینیوں کے ہاتھ اور بنی امون کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ 10ویں آیت، اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کر کے کہنے لگے، ہم نے تیرا گناہ کیا کیا کہ اپنے خدا کو چھوڑا اور بلیم کی پرستش کی؟ اور خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا میں نے تم کو مصریوں اور اموریوں اور بنی امون اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی نہیں دی؟ اور سیدونیوں اور امالیکیوں اور ماؤنیوں نے بھی تم کو ستایا، اور تم نے مجھ سے فریاد کی اور میں نے تم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا۔
तो भी तुमने मुझे छोड़कर और माबूदों की परस्तिश की। सो अब मैं तुमको रिहाई नहीं दूंगा। तुम जाकर उन देवताओं से जिनको तुमने इख्तियार किया है, वही तुम्हारी मुसीबत के वक्त तुमको छुड़ाएं। बनी इसराइल ने खुदावन से कहा, हमने तो गुनाह किया, सो जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो हमसे कर, फिर आज हमको छुड़ा ही ले। और वो अजनबी माबूदों को अपने बीच से दूर करके खुदावन की परस्तिश करने लगे। तब उसका जी इसराइल की परेशानी से गमगीन हुआ। भाई सुफात, हमें लोगों के दोबारा खुदा की तरफ आने के बारे में और उस पर खुदा के रद्द अमल के बारे में बताइए। देखें, ये किजात की किताब के लोग हैं। वो रोए और खुदा की तरफ रजू लाए और खुदा ने उनको बचाने के लिए एक काजी भेजा। लेकिन थोड़े अरसे के बाद वो बुराई की तरफ वापस लौट गए और हर साइज और हर शक्ल के देवता की इबादत की, और वहाँ 1000 से ज्यादा बुत हैं जिनकी वो इबादत करते थे। और बेशक खुदा गयूर खुदा है। पलूस कहता है कि मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। कौन गैरत महसूस करता है? जो मोहब्बत करता है। और हमारा खुदा भी अपने लोगों से मोहब्बत रखता है। उसने उन्हें चुना और उनसे गहरा ताल्लुक मतलब है कि रखना वो उन चाहता है। देवताओं से नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए गैरत वो रखता गयूर था। है और मोहब्बत जी, रखता है। मोहब्बत। जैसे कोई किसी से मोहब्बत रखता है और उसके लिए गैरत भी रखता है, और वो किसी और से मोहब्बत ना रखे और जज्बात और एहसास ना बांटे। और हम देखते हैं कि ये लोग जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और इबादत करते हैं, लेकिन अब वो किसी और माबूद की तरफ फिर गए हैं। लिहाजा खुदा ने अपनी गैरत और मोहब्बत में उन पर दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया। उसने उन्हें उनके दुश्मनों के हाथ बेच दिया और वो परेशान थे। और सख्त मेहनत और गुलामी की वजह से उनकी रूहें पिघल गईं और उन्होंने कहा, हमने तो गुनाह किया, सो जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो हमारे साथ कर। खुद को खुदा के हाथों में कर दिया। मतलब जो कुछ तेरी नजर में अच्छा है हमारे साथ कर, लेकिन बराह करम हमें छुड़ा ले। गुज़िश्ता हफ्ते में सफर कर रहा था और मुसाफिर गिरोह के साथ मेरी फ्लाइट मिस हो गई। वहां एक औरत की मुलाकात थी। उसने ऑफिसर से दरख्वास्त की कि मुझे जहाज में बैठने दें, मेरी गलती है, मैं जुर्माना अदा कर दूंगी, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। उस औरत की दरख्वास्त और उसके आंसू देखकर मैंने ये सोचा कि काश ये औरत खुदा से कहती कि मुझे तेरी मदद की जरूरत है। और मैं कहना चाहूंगा कि हम कितनी बार इन दुनियावी चीजों के लिए आंसू बहाते हैं। और यहाँ लोगों ने मुसीबत में कहा कि खुदावन जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो हमसे कर, पर आज हमको छुड़ा ही ले। बेशक खुदा की मोहब्बत समझ वाली और नज़्मो ज़ब्त वाली है। और खुदावन ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और कहा, ठीक है, तुम जाकर उन देवताओं से जिनको तुमने इख्तियार किया फरियाद करो कि तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से छुड़ाएं। लेकिन बाइबल में एक आयत है जो हमारे दिलों को छू लेती है। लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि उन्होंने तौबा की और रजू लाए, और 16वीं आयत में लिखा है वो अजनबी माबूदों को अपने बीच से दूर करके खुदा की परस्तिश करने लगे। खुदा का दिल उनकी परेशानी से गमगीन हुआ। खुदा उनका जी। मैं कहूंगा कि हमारा खुदा किस कदर अजीम खुदा है। तब उसका जी इसराइल की परेशानी से गमगीन हुआ। और गज़लो गज़लात में लिखा है कि अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर ले, क्योंकि वो मुझे घबरा देती हैं। मेरा निजात दहिंदा किस कदर शानदार है। जी हाँ, वो कितना भला है और हर सरशार दिल उससे मुतमईन हो जाएगा। जैसे ही खुदा हम में तौबा करने और वापस आने का रुझान देखता है, और अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नारास्ती से पाक करने में सच्चा और आदिल है। यही सच है। भाई इसके बाद की आयत हमें उस फतह के बारे में बताती है जो खुदा ने उन्हें बख्शी। खुदा खुद उनके साथ उनकी तरफ है। वो उनकी मुसीबत की वजह से मुसीबत ज़दा हुआ, लिहाजा उसने एक निजात दहिंदा भेजा। 11वें बाब में इफ्ता मंजर में जाहिर होगा, लिहाजा हमें इसके बारे में बताइए। 11वें बाब के आगाज में बाइबल हमें इफ्ताह के पसे मंजर के बारे में बताती है। और जलादी इफ्ताह बड़ा ज़बरदस्त सूरमा और किसी का बेटा था, और जलाद से इफ्ताह पैदा हुआ था, और जलाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए। और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ताह को ये कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। तब इफ्ताह ने अपने भाइयों के पास से भागकर तौब के मुल्क में रहने लगा, और इफ्ताह के पास शोधे जमा हो गए और वो उसके साथ फिरने लगे। दरअसल ये मैं कह सकता हूँ कि ये इफ्ताह की नहीं बल्कि जायद की गलती थी। इफ्ताह बड़ा होकर खुद को इस सूरत हाल में पाता है कि अगर इसकी माँ ऐसी है तो ये इसका कसूर नहीं है, और हम इस जुर्म के लिए इफ्ताह को इल्ज़ाम नहीं देते जो कि इसके बाप ने किया था।
لیکن یہ پرورش اور یہ پس منظر اس کے بھائیوں کی طرف سے مسترد اور خارج کر دیا گیا۔ بھائی، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، میں ایک اعتراض والا فقرہ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ شرم کا یہ بدنما داغ جو وہ برداشت کر رہا ہے، ہم بھی لوگوں کے ان خاندانوں کی وجہ سے مسترد کرتے ہیں۔ پس آئیے ہم بھی اپنی کلیسیاؤں اور اپنے معاشرے میں لوگوں سے ان کے خاندانوں اور قوموں کے مطابق نہیں بلکہ جیسے وہ ہیں اس طرح پیش آئیں۔ جی بالکل صحیح۔ صحیح۔ غلطی جلات کی نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنی بیوی نہیں بلکہ دوسری عورت ایک قصبی کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کیے، جس سے افتح پیدا ہوا۔ اس لیے میں افتح کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ افتح اسی طرح کی صورتحال میں بڑا ہوا جس نے اسے شرمندگی کا باعث ٹھہرایا، اور ہمیں بھی لوگوں کو ان کے باپ دادا کو یا ان کے خاندانوں کو دیکھ کر یہ سلوک نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ خود وہ شخص کیسا ہے۔ اور بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ مردہ دلوں کو آرام دے، اور کوئی بھی اچھی خصوصیت جو کسی شخص میں ظاہر ہوتی ہے ہمیں قبول کرنا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی تعلیم دیتی ہے، چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ لیکن نفسیاتی نقطۂ نظر سے اس پس منظر نے بعد میں اس کردار اور تشکیل میں بہت واضح اثرات چھوڑے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ مسترد اور خارج اور لا تعلق ہے، اور اسی احساس کے ساتھ وہ توب کے ملک میں رہنے لگا۔ اس کے دل میں منفی احساسات اور اس صورتحال اور اس کے بھائیوں کی نفرت کی وجہ سے بدلہ لینے کی خواہش تھی۔ وہ خاندانی پس منظر میں بڑا نہیں ہوا جس میں گرم جوشی، محبت، پیار، امن ہوتا تھا، لیکن وہ اس طرح کی صورتحال میں بڑا ہوا جس سے وہ عیب دار سمجھا گیا۔ اس کے دوست شودے تھے اور وہ ان کا رہنما تھا۔ اس کی ابتدا میں کچھ بھی اچھا نہیں، لیکن ان تمام تر مشکل حالات کے باوجود بھی وہ بڑا ہوا۔ پہلی بات، ناموں کے معنی، جات کا معنی ہے گواہی، لیکن اس کا مطلب پتھر یا پہاڑی بھی ہو سکتا ہے۔ افتح کا مطلب وہ کھولتا ہے۔ توب کا ملک، توب کا مطلب ہے بھلائی، اور ہم نے امید کی کہ وہ اچھا ہوگا، لیکن افسوس کہ ابتدا میں کسی بھلائی کی پیشگوئی نہیں کی جا رہی۔ صرف اس شخص میں ایک خصوصیت تھی کہ وہ لکھے ہوئے کلام کو جانتا تھا، اور بعد میں ہم یہی دیکھیں گے۔ عزیز ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں، اور وقفے سے واپس آ کر ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ اس حصے سے متعلق میرا ایک سوال ہے۔ افتح کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ اس کے حالات بہت مشکل تھے۔ وہ ایک قصبی کا بیٹا تھا، اس کے بھائیوں نے اسے نکال دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے منفی حالات تھے۔ ہمارا خدا کیسے اس شخص کو استعمال کر سکتا ہے؟ ہمارا خدا کیسے اس طرح کا پس منظر رکھنے والے شخص کو اسرائیل کی رہائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ بے شک افتح کی طرح خصوصیات رکھنے والا شخص جو ایک قصبی کا بیٹا ہے، جو گھر سے نکال دیا گیا، جس کے دوست برے ہیں، مطلب کہ وہ لوگوں کی قیادت کرنے کے قابل نہیں تھا اور نہ ہی ایک مینیجر بننے کے قابل تھا۔ اور اگر کوئی اس جیسے شخص کی خصوصیات کے ساتھ سی وی پیش کرے تو کون قبول کرے گا؟ لیکن خدا کی راہیں آدمی کی راہوں کی مانند نہیں، اور نہ ہی اس کے خیالات آدمی کے خیالوں کی مانند ہیں، اور حلیمی عاجزی ہی خدا سے برکت لینے کا ذریعہ ہے۔ اس نے دیکھا افتح ٹوٹ گیا ہے اور اسے کمہار کے پہیے پر رکھ دیا گیا تھا۔ اسے ایسے ماحول میں رکھا گیا اور اسے مایوسی اور مسترد کیے جانے کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے تباہی کا تجربہ کیا، اور یہی خداوند کا راستہ ہے۔ اور یوسف مصر کا دوسرا حکمران بننے کے لیے اسی راستے سے گزرا، اور وہ کچلا اور بھٹی میں سے گزارا گیا، اور موسیٰ بھی، اور یہاں تک کہ جب یسوع مسیح یہاں تھے تو وہ بھی اسی میں سے گزرے، اور اس کی تحقیر کی گئی اور آدمیوں نے اسے رد کیا۔ لیکن جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوگا، اور اسی واسطے خدا نے بھی اس سے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں میں سے اعلیٰ ہے۔ عاجزی برکت کا راستہ ہے۔ جب بازرگ اس کے پاس گئے اور اسے اپنا لیڈر بننے کو کہا،
بے شک جب وہ اس کے پاس گئے اور اسے اپنا لیڈر بننے کو کہا تو اس نے انہیں اپنی شرائط بتائیں. تو یہاں پر میں کہوں گا کہ بے شک انہیں افتاء کی ساری شرائط ماننی ہوں گی کیونکہ افتاء سب کے اوپر ہوگا، سربراہ ہوگا، کیونکہ وہ مناسب ہیں. دیکھیں، خدا لوگوں کو اس لیے نہیں چنتا، صحیح. لیکن وہ انہیں مناسب بنا دیتا ہے کیونکہ اس نے انہیں چنا اور ہے. اس کے لیے وہ اس کی پرورش اور پس منظر کو نہیں دیکھتا. درست، وہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک شکل دینا چاہتا ہے. مسئلہ یہ نہ تھا کہ وہ کیسے بڑا ہوا، بلکہ یہ کہ خدا اسے قابل بنا کر کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. بھائی محیب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کامیابی کی کیا وجوہات ہیں. جس نے اس شخص کو زندگی کا تاج پہنایا، خدا نے اسے بلایا اور اس پر کام کیا تاکہ وہ جیت جائے، اور وہ جیت گیا. لیکن وجوہات کیا تھیں؟ افتاح ایک مضبوط شخصیت کا مالک تھا کیونکہ اس کی نوجوانی کی مصیبت اور اس کی پرورش اور حالات نے اس کی تشکیل کی. اگر میں یوں کہوں کہ وہ ایک سخت شخص تھا، سخت پہاڑی یا ایک چٹانی شخص. ایک جیسا کہ میں نے کہا، اس شخص کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ایک تحریری کلام کو بہت اچھے سے جانتا تھا. اس نے کتابیں پڑھی اور خدا کے لوگوں کی تاریخ سے واقف تھا. وہ یہ جانتا تھا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو کیسے چنا، انہیں مصر سے نکال کر کیسے پار لگایا. وہ اس ملک میں رہے اور افتاح نے اس تحریری کلام کا ایک صحیفہ نکالا، اور در حقیقت تحریری کلام ہی استعمال کا کامیابی بھید ہے. یہ شخص اس خیال کو لفظی طور پر لاگو کرتا ہے. پس اس نے اسرائیلی بزرگوں کے ساتھ مل کر تحریری کلام کو لکھا اور خدا کے سامنے بولا. اس کا مطلب ہے کہ مشکل حالات میں گھرے ہوئے باوجود اس کا خدا کے ساتھ ایک شخصی رشتہ تھا. وہ ایک شخصی رشتہ تھا. وہ اکیلا خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ خدا کے سامنے بولا، خدا کی باتیں سنیں، اس کا یقین کیا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا. اور وہ جانتا تھا کہ یہی میری میراث ہے جو خدا نے مجھے دی ہے. خدا ہمیں اس سرزمین پر لایا، خدا نے ہمیں یہاں میراث دی، اور تم آج ہمیں باہر نکالنا چاہتے ہو جبکہ 300 سال سے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں. بلا شبہ اس نے الہی تائید اور الہی عمل کے ذریعے بنی امون کے لوگوں کے ساتھ جنگ کی، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ امون کے لوگوں پر ایک عظیم اس نے فتح پائی تھی. کیونکہ اس کا تعلق تحریری کلام سے ہے، وہ تحریری کلام جانتا تھا. بالکل صحیح. در حقیقت یہ گفتگو بہت ہی دلچسپ ہے، لیکن قسط کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. شکریہ. میں مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. کیا افتاح نے اپنی بیٹی کو سوختنی قربانی کے طور پر پیش کیا جیسا کہ اس نے کہا تھا یا نہیں؟ افرایم کا قبیلہ کیوں ہمیشہ مسائل پیدا کرتا اور ہر اس کام کے خلاف اعتراض کرتا جو لوگوں کے رہنما کرتے تھے؟ افرایم کے رہنماؤں کے لیے افتاح کا رد عمل کیا تھا اور یہ جداؤن کے رد عمل سے مختلف کیوں تھا؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں نام. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے